चैप्टर नंबर 10। दमिश्क से लौटने वाला महज जलालुद्दीन बल्खी नहीं था, बल्कि मौलाना रूमी बन चुका था। अगरचे हल्ब और दमिश्क जाने से पहले ही उन्हें मौलाना कहकर पुकारा जाने लगा था, और उनके वालिद तो मौलाना बुजुर्ग थे ही, रूमी अब पहले से कहीं ज़्यादा दुबले हो गए थे। इसीलिए उनका कद और भी निकला हुआ मालूम होता था। उनके बदन पर शुरू बहार में झड़ने वाले पीले पत्तों की सी चमक थी। घर के अगले हिस्से में एक नया मदरसा कायम किया गया। उनकी उम्र 36 बरस थी। रोज़ाना 400 तालिब इल्म हसूल इल्म के लिए उनके मदरसे में आते, जिनमें नामवर उलमा, उमरा और यहाँ तक के कूनिया के सुल्तान भी शामिल थे। उनमें से किसी ने भी ऐसा गैर मामूली उस्ताद कभी नहीं देखा था। वो ज़िंदगी और कायनात के हक़ाइक़ कहानियों के पैराए में समझाते। वो आहिस्ता चलते और हमेशा सोचों में डूबे रहते। मदरसा हो या मस्जिद, कूनिया की सड़कें हो या हमाम, जब भी कोई उनसे सवाल करता वो सर झुकाकर सुनते, जवाब देते और मुस्कुराकर इजाफा करते। बहरहाल मेरी कही हुई बात हर्फ आखिर नहीं है, लेकिन कूनिया के हर फर्द के लिए उनकी बात हर्फ आखिर ही होती थी। यूँ लगता जैसे मौलाना रूमी नबी की तरह अल्लाह के अल्फाज अता कर रहे हो। मेरे दानिश्वर क़ारीन, एक दो बातें ऐसी हैं जो मैंने अब तक आपको नहीं बताईं। मौलाना की पहली बीवी गोहर खातून का इंतकाल उनके हल्ब और दमिश्क रवाना होने से पहले ही हो गया था। मौलाना की दूसरी बीवी कैरा खातून थी। जहाँ तक मुझे इल्म है, कैरा यूनानी नजात थी। उनके वतन से मौलाना के यहाँ 2 और बच्चे पैदा हुए, मुज़फ़्फ़रुद्दीन अमीर आलम छलेपी और मलका खातून। अल-मुस्तासिमी ने मुझे बताया था कि कैरा खातून का हुस्न कदीम बैद के पेड़ जैसा था, जो बैक वक्त बेबाक भी था और सादा और पुरवकार भी। दमिश्क से वापसी पर मौलाना को 3 जवां साल हमराज मिले। हुस्सामुद्दीन छलेबी, यूनानी नौजवान थीरियानोस और उनका अपना बड़ा बेटा सुल्तान वलद। वो सब उस वक्त टीनेजर थे। एक दिन जब मदरसे के तमाम तुलबा घर जा चुके थे और सिर्फ वही तीनों नौजवान उनके सामने बैठे थे, मौलाना ने अत्तार नामा का एक नुस्खा हुस्साम की तरफ बढ़ाया और कहा, हुस्साम, किताब का कोई भी सफ़ा खोलो और पहले 2 लफ्ज़ पढ़ो। जैसे ही हुस्साम ने वो लफ्ज़ अदा किए, मौलाना रूमी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अपनी आंखें मूंद कर उन्होंने उस पूरे सफ़े पर जो कुछ लिखा था उसे ज़बानी और बेख़ता सुना दिया, और फिर उसकी तशरीह भी की। उनके कदम छू कर सुल्तान वलद ने पूछा, मौलाना ये क्या है? वो आ रहा है सुल्तान। कौन? वो कूनिया में है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हुस्साम, जी मौलाना। सर्दियों के कूनिया का नक्शा खींचो। मौलाना, घर, सड़कें, दरख्त सब बर्फ़ के नीचे छुप जाते हैं। हर तरफ बस सफ़ेदी ही सफ़ेदी होती है। हुस्साम, बहुत सर्दी है ना? मुसाफिर अपनी सराओं में महसूर हो गए हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से की तरफ जाने वाला रास्ता खुला नहीं। पूरी सर्दियों में सिर्फ कौवों की काएँ काएँ की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हुस्साम, इसके बाद बहार आएगी, है ना? जी मौलाना, गुलाब खिलेंगे, बुलबुल इसके लिए नगमा सराई करेंगे। इतने तवील अरसे के बाद वो मिलेंगे। मौलाना मुस्कुराए, तुम लोग सिर्फ बुलबुल की बात करते हो, क्या तुम लक लक का जिक्र नहीं करोगे? वो हर साल मक्का की ज़ियारत के लिए सफ़ेद लिबादा ओढ़ता है। सुल्तान, क्या तुम जानते हो वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? मस्जिद के मीनार पर। सुल्तान, लक लक की रूह पूनिया पहुँच चुकी है, बहार आ गई है। वो कौन है? तुम उसे बहुत जल्द देखोगे। कहाँ? इसी शहर की सड़कों पर। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, शेख बुरहानुद्दीन ने मुझे बताया था कि तबरेज़ से एक शेर आएगा, मगर आपने तो कहा था कि वो लक लक की रूह है। सुल्तान, सब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। वो शेर भी है, वो लक लक की रूह भी है, वो गुलाब का आशिक भी है और बुलबुल भी। क्या आप उसे जानते हैं? हुस्साम ने पूछा। नहीं हुस्साम। मौलाना रूमी अपनी लाइब्रेरी में दाखिल हो गए। दमिश्क से वापसी के बाद मौलाना ने अपना ज़्यादातर वक्त शेख बहाउद्दीन के इस पसंदीदा कमरे में गुजारा था। वो अपने वालिद की किताब मारिफ के मुताले में महर थे। अब तक वो शेख बहाउद्दीन को महज एक आलिम दीन समझते थे, मगर जैसे जैसे वो मारिफ पढ़ते गए, एक साहिब हाल दरवेश की ज़िंदगी उन पर आश्कार होती गई। वो नहीं जानते थे कि शेख को शायरी से लगाव था। मारिफ में शायरी के तकरीबन 30 कतात मौजूद थे। अब ये पहचानना मुमकिन ना रहा था कि कौन से मिसरे शेख के अपने हैं और कौन से उन्होंने दूसरों से मुस्तार लिए हैं। एक नज़म में उन्होंने ख़ुद को अल्लाह का आशिक कहा था, बिल्कुल उसी आशिक की तरह जो अपने महबूब के लिए शायरी करता है। शेख ने भी अशार रब के लिए लिखे थे। अपने महबूब के सरापे, उसकी आँखों और पलकों की जो भी हम तारीफ़ करते हैं, वो दरअसल अल्लाह ही की हम्द व सना होती है।
اپنی لائبریری میں مولانا رومی نے بہاؤالدین کے اندر حسن اور شاعری کی ایک شیدائی کو دریافت کر لیا۔ معارف میں بہاؤالدین نے بار بار لوگوں کو دنیا کی ہر قسم کی غلاظت سے دور رہنے کی تلقین کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ 4 طرح کی تھی: تعلیم یافتہ لوگ، شہر، افواج اور حکمران۔ اے اہل دنیا، اپنے دلوں پر میل نہ جمنے دو۔ تندور کی آگ پہلے ہر چیز کو کالا کرتی ہے، پھر انہیں سرخ کرتی ہے اور آخرکار سفید کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے عشق کے شعلے ہمیں سیاہ سے سرخ اور آخرکار سفیدی کی پاکیزگی تک لے جاتے ہیں۔ مولانا نے آج اپنے اندر ایک عجیب تند و تیز طوفان محسوس کیا جو انہیں معارف کی دنیا سے باہر کھینچ لائے۔ اگلے چند دنوں میں ان کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اپنے خطبات کے دوران وہ خاموش ہو جاتے اور کھڑکی سے باہر تکنے لگتے۔ حسام کو ایسا لگتا جیسے ان کی آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے سلطان ولد نے زنان خانے میں جا کر کیرا خاتون کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح مولانا سلطان سے محبت کرتے تھے، سلطان بھی اپنے والد کے تئیں فرض شناس تھے۔ مولانا کا اضطراب ان سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ امید کر رہے تھے کہ کیرا کی رفاقت ان کے والد کو پرسکون کر دے گی۔ ان کی یونانی سوتیلی ماں اتنی خوبصورت تھی کہ کبھی کبھی تو سلطان کا دل بھی لرز جاتا۔ دوسرے لمحات میں وہ بی بی مریم کی طرح پاکیزہ نظر آتی۔ مولانا بھی کیرا کے حسن سے خائف رہتے تھے اور انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت کم ہی دیتے۔ اسی شام دیر گئے کیرا لائبریری میں آئیں۔ ہمیشہ کی طرح مولانا انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ایک بار پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ اس دنیا کی نہیں ہیں، وہ کسی غیبی کائنات سے آئی ہیں، جیسے کوئی مستقبل کا ایک شاعر لکھے گا جو صرف ایک بار آئی اور پھر کبھی نظر نہ آئی۔ تم یہاں بی بی جان؟ مولانا نے کیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ مولانا، میں نے آپ کو ایک طویل عرصے سے نہیں دیکھا۔ آپ اب ہم سے ملنے نہیں آتے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ہر وقت لائبریری میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے۔ آؤ مولانا، کیا اب آپ کا جی مجھے دیکھنے کو نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں چاہتا؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کیرا، اپنے خوابوں میں۔ کیرا کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگی۔ مولانا اس کے حسن اور ہنسی کے سحر میں جکڑے گئے۔ ہنسی اچانک تھم گئی۔ اپنے شوہر کے قدم چومتے ہوئے کیرا نے کہا، مولانا میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ میں کیوں ہنسی، مجھے معاف کر دیجیے۔ مولانا کیرا کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا، کیرا تم جانتی ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مولانا مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے بولنے دو کیرا، معافی چاہتی ہوں۔ کیرا میں چاہتا تھا کہ تم کم از کم ایک بار مجھے میرے نام جلال سے پکارو، مگر پہلے دن سے ہی میں تمہارا مولانا رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مولانا بزرگ کا بیٹا نہ ہوتا، فرض کرو پونیا کے بازار میں میری قالینوں کی دکان ہوتی یا عطر خانہ، یا میں سڑکوں پر ٹوکریاں ہی بیچ رہا ہوتا، تو تم اور میں دوسرے جوڑوں کی طرح آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ میری اس ہستی نے مجھے سہل زندگی کا ذائقہ چکھنے نہیں دیا۔ اسی لیے کہہ رہا میں تمہیں اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں۔ میں ہر رات یہاں اس لائبریری میں تمہارے ساتھ لیٹتا ہوں۔ یہاں صرف ہم دو ہوتے ہیں۔ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا کیا میں تمہیں کوئی کافر معلوم ہوتا ہوں؟ مولانا میں آپ کا فیصلہ کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ اگر میں اپنی پوری زندگی آپ کے پہلو میں گزار سکوں تو یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ کیا آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں گے؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کئی دنوں سے بے چین ہیں۔ مولانا مسکرائے۔ سلطان نے تمہیں بتایا ہوگا، یا شاید حسام نے۔ سلطان نے بتایا تھا۔ میرا یہ بیٹا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی کبھی یہ میرے گلے کی زنجیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ آپ کا پسندیدہ بھی تو ہے۔ ہاں، ایک گہری مذہبی روح، میں بھی اس کے لائق نہیں۔ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ کہہ رہا، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ سلطان جس سے محبت کرتا ہے اس پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے، جبکہ میں اکثر تذبذب میں رہتا ہوں۔ مگر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھہرو۔ نپے تلے قدموں سے لائبریری کے دروازے تک گئے اور اسے مکفل کر دیا۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ کیرا کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کیرا نے اپنے نحیف و نزار شوہر کے سینے سے سر ٹکا دیا اور رونے لگی۔ رونا نہیں کیرا، شاید یہ ہماری ایک ساتھ آخری رات ہو۔ تبریز سے ایک شیر پونیا پہنچ چکا ہے، وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ جب سے مجھے اس کا احساس ہوا ہے میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے، وہ ہمارا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ کیرا ایک بار جب وہ شیر ظاہر ہو گیا تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مولانا اور کیرا لائبریری کے فرش پر پہلو بہ پہلو لیٹ گئے۔ مولانا نے سرگوشی کی۔ کیرا جی۔ بید کی دو شاخوں کی طرح کیرا کے لمبے بازوؤں نے مولانا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنا خوبصورت باغ ہے، بہار کا باغ۔ کہاں؟ تم کیرا،
مولانا کیا آج آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ جب میں مرام کے گرم چشموں میں نہاتا ہوں تو پانی کے شور میں مجھے تمہارا ہی بدن نظر آتا ہے کہرا۔ تھوڑی دیر بعد مولانا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے کہرا نے پوچھا، مولانا کیا آپ کے اندر کی آگ اب ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ الوداع، مولانا بڑبڑائے۔ کہرا ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکی۔ اگلے دن سلطان نے کہرا سے پوچھا، کیا آپ کی مولانا سے ملاقات ہوئی؟ کہرا مسکرائی، فکر نہ کرو سلطان، وہ اب ٹھیک ہیں۔ میں جانتا تھا کہ صرف آپ ہی انہیں تندرست کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سلطان، جی، کیا تم میرے لیے کہیں اور رہنے کا انتظام کر سکتے ہو؟ کیوں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ مولانا کو اب میری ضرورت نہیں رہی سلطان، اب میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ کیا مولانا نے کچھ کہا؟ نہیں، جب میں جا رہی تھی تو وہ بس اتنا بڑبڑائے۔ الوداع سلطان، میں جانتی ہوں کہ وہ لفظوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کچھ اور بھی کہا؟ نہیں سلطان، بس وہ ایک لفظ ہی کافی ہے۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ سلطان، تم مولانا سے اتنی محبت کرتے ہو مگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ حسام جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا ان کے پاس آیا اور پوچھا، مولانا کہاں ہیں؟ اپنی لائبریری میں، کہرا نے جواب دیا۔ لائبریری جا کر سلطان اور حسام نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، مولانا اندر نہیں تھے۔ ایک دوسرے پر نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گئے اور لمحہ بھر کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سڑک پر تیزی سے جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ان کی تلاش انہیں بازار میں دمبے کا گوشت بیچنے والے ایک قصاب کی دکان پر لے گئی جہاں مولانا بیٹھے تھے۔ سلطان اور حسام نے ان کا قدم چومے۔ مولانا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ تبریز کا شیر۔ اب گھر چلیے۔ حسام نے ان کا بازو تھاما۔ ٹھیک ہے۔ مولانا رومی اپنے ساتھیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف لوٹ آئے۔ بغداد چھوڑتے ہوئے شیخ بہاؤالدین نے سنا تھا کہ بلخ مر چکا ہے۔ 12,000 مسجدیں مسمار کر دی گئیں۔ 14,000 قرآنی نسخے نظر آتش ہوئے۔ مختلف مدرسوں کے 15,000 علماء اور طلباء شہید ہوئے اور 2 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا۔ بہاؤالدین اپنے جی میں مسکرائے۔ منگولوں نے تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام چھوڑنے کا یہی طریقہ نکالا تھا۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ لوگ تاریخ کا حصہ کیسے بن جاتے ہیں۔ کچھ خون کی ہوس میں دیوانے ہوئے تو کچھ عشق میں۔ بہاؤالدین سوچتے، کائنات کے تناظر میں نو انسانی کی تاریخ کی وقت ہی کیا ہے، لیکن پناہ گزینوں کی طرح بہتے ہوئے یہ سب کسی کو بتانا ممکن نہ تھا۔ اور یوں دن گزرتے گئے اور بہاؤالدین کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی۔ خود سے باتیں کرو بہا، یہاں تمہاری سننے والا کوئی نہیں۔ بہا، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ یہ راستہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ تم ایک لامتناہی راستے کے مسافر ہو۔ مالک، میں ابدیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بہا، ابدیت بہت ہلکی ہے۔ پھر یہ بوجھ کیوں ہے؟ اس تلے میری کمر کیوں جھک رہی ہے؟ تم نے بہت سا علم اکٹھا کر لیا ہے۔ میں کیا کروں مالک؟ اس بوجھ کو سڑک کے کنارے پھینک دو۔ لارندہ کے راستے میں ایک دن بہاؤالدین کہا مار کر ہنس دیے۔ پھینک دو، یہ سب پھینک دو۔ کارواں رک گیا۔ بہاؤالدین سڑک کے کنارے بیٹھ گئے، اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچنے لگے اور چلانے لگے، پھینک دو، یہ سب پھینک دو۔ کئی سالوں بعد مولانا نے اپنے شاگرد سے کہا، شیخ بہاؤالدین کی ان خود آزار چیخوں کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بلخ چھوڑنے کے بعد ان کا کوئی گھر نہیں رہا تھا۔ حسام، اپنے گھر کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب کہانیاں کھو جاتی ہیں، واقعات ایک کے بعد ایک یوں رونما ہوتے ہیں جیسے برف کا طوفان۔ شیخ بہاؤالدین لارندہ پہنچے۔ نواب نے ان کے لیے ایک نیا مدرسہ تعمیر کرایا۔ بہاؤالدین یہاں 7 سال تک رہے۔ 2 اموات، 1 شادی اور 2 پیدائشوں کے گواہ بنے۔ بہاؤالدین کی اہلیہ مومنہ خاتون اور بڑے بیٹے محمد علاء الدین وفات پا گئے۔ اسی دوران جلال الدین کی شادی سمرقند کے لالا شرف الدین کی صاحبزادی گوہر خاتون سے ہوئی۔ 1 سال کے اندر بہاؤالدین کی پیدائش ہوئی، جنہیں آپ بعد میں سلطان ولد کے نام سے جانیں گے۔ اگلے سال علاء الدین محمد پیدا ہوئے۔ لارندہ سے شیخ بہاؤالدین کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور سلجوق سلطنت کے دارالحکومت کونیا تک جا پہنچی۔ اس وقت سلجوق سلطنت ایک ایسے گھر کی مانند تھی جو شفق کے وقت تعمیر کیا گیا ہو۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے شیخ بہاؤالدین کو دعوت دی۔ آپ جیسے عالم دین کو لارندہ کی گمنامی میں رہنا زیب نہیں دیتا۔ کونیا تشریف لائیے، شہر کو اپنی ذہانت اور عقیدت کے 1000 آفتابوں کے نور سے منور کیجیے۔ بہاؤالدین نے دعوت قبول کر لی۔
بلخ کی تباہی سے اندر سے ٹوٹے ہوئے بہاؤالدین کونیا منتقل ہونے کے بعد صرف 2 سال ہی جی پائے۔ طلباء اور دینی سمجھ بوجھ کے پیاسوں کے سیلاب کونیا کے مدرسوں اور مسجدوں میں ان کا کلام سننے کے لیے امنڈ آتے۔ اچانک ایک دن شیخ اپنی تقریر کے بیچ میں رک گئے۔ ان کے بیٹے اور مرید جلال الدین ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ نوجوان نے سرگوشی کی، کیا ہوا؟ باپ نے بیٹے پر ایک نظر ڈالی۔ میں کتنا اور بولوں، سب آپ کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ استاد کامل ہیں۔ شیخ چلائے، جلال مجھے تنہا چھوڑ دو، میں نے ان برسوں میں ہزاروں باتیں کہی ہیں، پھر بھی بلخ تباہ ہو گیا۔ جلال، کیا تمہیں یاد ہے کہ منگولوں نے قرآن کے 14,000 نسخے جلا دیے ہیں؟ ان تمام دنوں میں جو کچھ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جلال، جب کتابیں جلائی جاتی ہیں تو تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ مجھے کتابوں کے جلنے کی چٹخاہٹ سنائی دے رہی ہے۔ بہت سے سال گزرنے کے بعد مولانا نے حسام سے پوچھا، حسام کیا تم جانتے ہو کتاب کیا ہے؟ قدموں کے نشان۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کے نشان دیکھ کر۔ تم ان میں کیا دیکھتے ہو حسام؟ ہر ایک قدم کے نشان میں ایک کتاب زندہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو حسام، کونیا کی ہر گلی میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ شک کرنے والوں نے کہا تھا کہ ایک دن کتابیں مٹ جائیں گی۔ حسام، کیا یہ کبھی ممکن ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ کی تحریر سے تخلیق کی گئی ہے۔ میرے باذوق قارئین، مجھ سے ایک چھوٹی سی فروگزاشت ہوئی ہے۔ اگر یہ کہانی ترتیب زمانی کرونولوجیکلی لکھی جاتی تو حسام کو ابھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مولانا اور ان کے شاگرد حسام بار بار خلاؤں سے اس بیانیے میں در آتے ہیں۔ چنانچہ آپ سے ابھی حسام کا تعارف کروانا ضروری ہے۔ ان کے بارے میں سوالات آپ کے ذہن میں بھی اٹھے ہوں گے۔ ان کا نام حسام الدین چلیبی تھا۔ وہ ایک فتویٰ کے رکن تھے، جو نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی۔ ان کے والد ایک فتویٰ کے اخی یا سربراہ تھے۔ حسام بہت ہی کم عرصے میں مولانا رومی کے پسندیدہ شاگرد بن گئے اور مولانا نے بعد میں انہیں مولوی سلسلے کا خلیفہ مقرر کیا۔ حسام کی درخواست پر ہی مولانا نے اپنی شاہکار مثنوی کی تخلیق شروع کی تھی۔ بہاؤالدین 1231 عیسوی میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ دنیا کے لیے 2 انمول خزانے چھوڑ گئے۔ ان کی کتاب معارف، جس میں ان کی تقریروں اور اقوال کو یکجا کیا گیا تھا، اور ان کے صاحبزادے جلال الدین، جنہیں اس غیبی باورچی کے ہاتھوں رفتہ رفتہ مولانا رومی میں ڈھلنا تھا۔ شیخ بہاؤالدین کی وفات کے وقت جلال کی عمر 24 سال تھی۔ اس پرسکون اور باوقار نوجوان کے علم اور صوفیانہ راہ پر ان کی غیر متزلزل استقامت کے تذکرے کونیا سے کہیں دور تک ہونے لگے تھے۔ جلال نے اپنے والد کے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سید برہان الدین ترمذی کونیا پہنچے۔ وہ اپنے استاد شیخ بہاؤالدین کی خیریت دریافت کرنے شہر آئے تھے۔ شیخ کے وصال کی خبر سن کر وہ اس درخت کی طرح ٹوٹ گئے جسے طوفان نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہو۔ اگرچہ 1-2 دن میں انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ انہوں نے خود سے کہا، یہ وقت ڈھیر ہونے کا نہیں، کیونکہ مولانا بزرگ کی موت نے مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ جلال کو بندگی کی صحیح راہ پر گامزن کرنے کا فریضہ ان کے سوا اور کون انجام دے سکتا تھا؟ وہ وہی تھے جو بلخ میں جلال کو بچپن میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جلال کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کہنی ہیں، آئیے لائبریری میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ مولانا بزرگ اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارنا پسند کرتے تھے۔ جی ہاں، سلطان نے انہیں یہ لائبریری ہدیہ کی تھی۔ جلال کچھ دیر خاموش رہے، پھر یادوں میں رچی آواز میں بولے، جیسے ہی سہ پہر شام کی طرف ڈھلتی وہ روزانہ اپنی لائبریری میں بیٹھ جاتے۔ اس پہر انہیں لائبریری کی خوشبو بہت پسند تھی۔ وہ مجھ سے کہتے، جلال، میں کونیا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ایسی لائبریری اور کہاں ملے گی؟ دنیا میں اور کہاں ایسی مہک ہوگی؟ کیسی مہک؟ شیخ بہاؤالدین دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر سرگوشی کی، ایک کھوئے ہوئے عطر کی خوشبو۔ کیسا عطر؟ وہ عطر جو اس مشک ہرن کی ناف سے بنا ہو، جو مدتوں پہلے مر چکا ہو۔ وہ کب مرا تھا؟ شیخ بہاؤالدین نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہوئے سید برہان الدین نے پوچھا، جلال، کیا تمہیں بھی کبھی وہ مہک آتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں آتی، مگر آنی چاہیے۔ تم شیخ کی میراث کے وارث ہو۔ جب تک تمہیں وہی مہک نہیں آئے گی، تمہاری زندگی رائیگاں جائے گی۔ میں نے فی الحال کونیا میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو جانے دیتا؟ شیخ کے وصال کے بعد آپ کا یہاں ہونا رب کا حکم ہے۔ برہان الدین نے جلال کو گلے لگا لیا۔ جلال کے چہرے پر آنسوں کا ایک نقش بن گیا۔ جلال، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں جلال، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مولانا بزرگ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ تنہا ہونا۔ ہم سب شب عروس کی طرف، یعنی موت، خالق سے وصال کی طرف سفر کر رہے ہیں۔
تنہائی کے ذریعے ہی ہم عشق کے ساتھ ایک ہو پائیں گے، مجنوں کی طرح تنہا جب وہ خود لیلا بن گیا۔ خیر، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جلال، میں تمہیں بالکل اپنے شیخ جیسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک مرد کامل کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تمہیں ابھی بہت سا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں حلب اور دمشق جانا ہوگا، جیسا آپ کا حکم۔ سید برہان الدین جلال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 1233 عیسوی کا سال تھا۔ جلال کو حلب بھیج کر برہان الدین خود کیسریا میں رک گئے۔ حلب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جلال دمشق چلے گئے۔ میرے دانشور قارئین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دمشق تعلیم، ثقافت اور روحانیت کا بڑا مرکز تھا۔ ابن عربی، عثمان الرومی، بہاؤالدین کرمانی اور صدر الدین کونوی جیسے صوفی اور علماء اس وقت دمشق میں مقیم تھے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے جلال کی ملاقات ابن عربی سے ہوئی تھی۔ کئی سالوں بعد مولانا رومی نے حسام سے کہا تھا، میں تب کاغذ کے کورے ورق کی طرح تھا، پھر بھی شیخ ابن عربی کے ساتھ میری گفتگو نے مجھے سکون نہ دیا۔ کیوں نہیں شیخ؟ ہمارے راستے مختلف تھے۔ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے منطق کی پرواز بنانا چاہتے تھے، جبکہ میرا راستہ آنسوؤں کے دریا سے گزرتا ہے۔ ان کی راہ علم کی ہے، میری راہ عشق کی ہے۔ دمشق میں فلسفے اور مذہب کے طالب علم کے طور پر جلال کی شہرت عروج پر تھی۔ زیادہ تر طلباء ان کے گرد جمع رہتے۔ ایک دن جلال مدرسے سے باہر نکلے، دوستوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا لاغر سا درویش ان کے قدموں کے پاس سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ جلال اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ آپ کون ہیں؟ درویش ہنسا۔ دنیا کے تمام حساب کتاب تمہارے ہاتھ میں ہیں، کیا تم ایک لمحے کے لیے میرا سہارا بن سکتے ہو؟ درویش نے جلال کے ہاتھ کو تھام کر انہیں چوما۔ جلال نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ درویش نے کچھ دیر گہری توجہ سے انہیں دیکھا اور پھر مخالف سمت میں چل دیا۔ بہت بعد میں رومی نے حسام کو بتایا تھا، وہ دور جاتے ہوئے اونچی آواز میں ہنس رہا تھا۔ حسام، کیا تم جانتے ہو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ یہ شخص ابھی پکا نہیں ہے، انتظار کرو میرے دوست، ہم دوبارہ ملیں گے۔ 15 سال بعد جب وہی درویش 60 برس سے اوپر کا ہو چکا تھا، اس نے قونیا کی ایک سڑک پر دوبارہ جلال کی جھلک دیکھی۔ میرے محترم قارئین، میں یہ تمام کہانیاں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ دمشق میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جلال کیسریا میں سید برہان الدین کے گھر گئے۔ اب تمہیں چلہ کاٹنا ہوگا، جیسا آپ کا حکم۔ تمہیں 40 دن کے 3 چلے تنہائی میں گزارنے ہوں گے۔ 120 دن، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ شیخ کے اور آپ کے فضل سے میں کر سکتا ہوں۔ 120 دن کی تنہائی کے بعد جب جلال باہر نکلے تو ایک نحیف و نزار صورت بن چکے تھے۔ جلال، تم کیا دیکھتے ہو؟ برہان الدین نے ان سے پوچھا۔ یہ دنیا دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ جلال بڑبڑائے۔ کیسی دھند؟ عشق کی دھند۔ شیخ، میرا جی کیوں رونے کو چاہ رہا ہے؟ خاموش، برہان الدین گرجے۔ شیخ صرف ایک ہی تھے، شیخ بہاؤالدین۔ مجھے شیخ کہہ کر مخاطب نہ کرو۔ اب میں کیا کروں؟ تم پڑھاؤ گے، تم لوگوں کو بندگی کی راہ دکھاؤ گے۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے نا؟ آؤ میں تمہیں قونیا لے چلتا ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ ہونا ہوگا۔ جلال نے ان کا بازو تھام لیا۔ نہیں جلال، اب میرے جانے کا وقت ہے۔ کیوں؟ سید برہان الدین ہنس دیے۔ تبریز سے ایک شیر قونیا آ رہا ہے۔ جلال، تم جانتے ہو میں بھی ایک شیر ہوں۔ کیا 2 شیر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اب تبریز کے شیر کا تمہاری زندگی میں داخل ہونا ضروری ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ خدا حافظ۔ چیپٹر نمبر 11۔ ایک صبح لائبریری میں مولانا نے سلطان کو بلا بھیجا۔ سلطان حاضر ہوا، مولانا کے قدم چومے اور کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود پوچھ سکے کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سلطان، جی وہ آج آ رہا ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ سلطان، ہر چیز کا انتظام مکمل رکھو۔ بہت اچھا۔ حسام اور تھیریانوس کہاں ہیں؟ وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ سلطان، کیا میں نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ کیا مولانا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کہا؟ نہیں، شیخ برہان الدین نے، یہ حدیث میں ہے۔ سلطان، کیا تم اس کا مطلب سمجھے؟ آپ ہی بتائیے مولانا۔ اگر تم مرو گے نہیں تو دوبارہ کیسے جی اٹھو گے؟ تم اپنی پوری زندگی میں مختلف طریقوں سے مرو گے اور پھر جی اٹھو گے۔ آج میرے دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے۔
اب مجھے تمہیں عطا بیگ کے بارے میں بتانا ہوگا۔ عطا بیگ ارسلان دوغماس، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ ایسے میں اس کا یہ نام کہاں سے آیا؟ کونیا کے بازار میں کسی سے پوچھنے پر شاید جواب مل جاتا۔ عطابک بازار میں ہی رہتا تھا، اس کی راتیں کسی نہ کسی دکان میں گزرتی، مگر اسے یہ نام کس نے دیا تھا؟ اس کے والدین نے اسے پیدائش کے وقت بازار میں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ پھر یہ نام کہاں سے نکلا؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حیرت کی کوئی وجہ نہیں، اگر تم پیدا ہوئے ہو تو کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا ہی۔ اس بات پر نیند کیوں حرام کرنا کہ لڑکے کو نام کس نے دیا؟ جب تک کونیا کا بازار ہے عطابک بھی رہے گا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ جب اللہ کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو نام بھی ساتھ ہی بھیج دیتا ہے۔ تمام نام اسی کے انتخاب ہیں۔ کچھ لوگ بازار میں گھومتے ہوئے کہتے ہیں عطابک تو ٹھیک ہے، مگر ارسلان دوغماس، اس بنجر زمین کے زادے کو ایسا شیر کی طرح نام کس نے دیا؟ سردیوں کی وہ رات تھی اور برف باری ہو رہی تھی۔ عطابک کونیا کے خاموش بازار میں اکیلا آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن مرکزی چوراہے پر کبوتر اڑتے رہتے تھے، کون جانے اب وہ کہاں تھے؟ عطابک سوچتا، کوئی ایک کبوتر ہی مجھے بستر کی طرف کیوں نہیں بلاتا؟ وہ مجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا کر سونے کا کیوں نہیں کہتے؟ کونیا کے خالی بازار میں گھومتے ہوئے عطابک نے پکارا، ماں، میری پالو ماں فاختہ، ہاں میرے لاڈلے، ماں تم نے مجھے اس اتنے بڑے بازار میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ احمق! یہ آواز کسی شیر کی دھاڑ جیسی تھی۔ عطابک گھوم گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اس بوڑھے کو جو ابھی بولا تھا پچھلے کئی دنوں سے کونیا کے بازار میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسلسل کسی چیز کی تلاش میں نظر آتا تھا، بکھرے ہوئے بال، مونچھیں اور داڑھی جیسے کوئی جنگل ہو۔ جب بھی عطابک کی نظر اس سفید بالوں اور سفید داڑھی والے شخص پر پڑتی، وہ ڈر کر نظریں چرا لیتا۔ اس بوڑھے کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ اس شخص نے عطابک کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ او احمق! تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنی ماں کو، میرے پاس آؤ۔ وہ بوڑھا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عطابک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے ماں باپ ہیں نہ میرے، ہم دونوں ہی آوارہ گرد ہیں، ایسا ہے نا؟ میرے ساتھ چلو، اس سردی میں باہر گھومنا دیوانگی ہے۔ مگر آپ بھی تو گھوم رہے تھے، وہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ میں تو چلتا بھی ہوں اور اڑتا بھی ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے دیکھو وہ قدیم پرندہ جا رہا ہے، اسے پکڑو، مگر مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں۔ کیا تم جانتے ہو جب میں پیدا ہوا تھا تو رب نے میرے کان میں کیا سرگوشی کی تھی؟ شمس، میرے بچے، میں تمہیں اس دنیا میں پنجرے میں رہنے کے لیے نہیں لایا، اب میرے ساتھ چلو۔ شمس نے عطابک کا ہاتھ تھاما اور وہ چل پڑے۔ وہ لڑکے کو اس سرائے میں لے گئے جہاں شکر کے تاجر ٹھہرتے تھے۔ یہی وہ سرائے تھی جہاں کونیا احمد پر شمس نے پناہ لی تھی۔ عطابک کے لیے بستر لگا کر انہوں نے اسے لٹا دیا، اسے کہانیاں سنانے لگے۔ جلد ہی عطابک سو گیا۔ شمس لڑکے کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میرے مالک، اپنے اس بندے کی زندگی لے لے اور اس لڑکے کو ایک نئی زندگی عطا کر۔ شمس ساری رات عطابک کو تکتے رہے۔ انہوں نے ایک بار رومی سے کہا تھا، محبت دراصل ایک طویل شب بیداری ہے، اپنے سوتے ہوئے محبوب کے جاگنے کا وہ طویل انتظار جب تم اس کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہو۔ میرے دانشور قارئین، آئیے اس بوڑھے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کی عمر 60 سے اوپر ہے۔ شمس الدین تبریزی، لوگوں نے ان کا نام مختصر کر کے شمس تبریزی کر دیا تھا۔ ان کے والدین نے ان کا نام محمد ملک داد رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تبریز کے صوفیاء کی روحیں ہر رات سرخ اور سبز فاختہ کے شکل میں اڑ کر مکہ جاتی تھیں اور ساری رات کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ جب شمس الدین جوان تھے، وہاں 70 ایسے درویش تھے جن کا ایمان علم و کتاب سے زیادہ روح کی بیداری پر تھا۔ مولانا کو تبریز کے بارے میں بتاتے ہوئے شمس نے ایک بار کہا تھا، وہ ایک حیرت انگیز اور پراسرار شہر ہے، ایسے لوگوں سے بھرا ہوا جن کے سامنے میں محض ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوں جسے سمندر نے ساحل پر پھینک دیا ہو۔ ذرا ان کے بارے میں سوچیے، یہ دنیا دن بدن کتنی کنگال ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے والد کے بارے میں شمس الدین نے کہا تھا، وہ ایک اچھے انسان تھے، انتہائی منکسر المزاج، مگر ایک اچھا انسان ہونا اور اللہ کا عاشق ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ جب شمس بچے تھے، ایک سایہ دار پیکر ان کے سامنے ایک لمحے کے لیے نمودار ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد شمس نے اپنی معمول کی زندگی ترک کر دی۔ ایک دن ان کے والد نے پوچھا، محمد کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تم ہر وقت اتنے بے چین کیوں نظر آتے ہو؟ تم پریشان لگتے ہو، تم ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ محمد دیر تک اپنے باپ کو گھورتا رہا۔ کیا میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟
सुनाओ मेरे बेटे। एक मुर्गी बतख के अंडों को सीने की कोशिश कर रही थी। कितनी अजीब बात है। शम्स के वालिद मुस्कुराए। फिर क्या हुआ? एक दिन अंडों से बच्चे निकल आए और बतख के बच्चे लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। जब वो ज़रा बड़े हुए तो उन्होंने दरिया में तैरना शुरू कर दिया। माँ मुर्गी सिर्फ पानी के किनारे खड़ी देख सकती थी। उसे तैरना नहीं आता था। वो बस किनारे पर इधर उधर दौड़ती रह गई। इस कहानी का मतलब क्या है? मैं बतख हूँ और आप मुर्गी हैं। गुस्से से कांपते हुए मोहम्मद के वालिद ने कहा, अगर तुम अपने अपनों से ऐसी बातें करते हो तो खुदा जाने तुम अपने दुश्मनों से कैसी बातें करोगे। मेरा ना कोई अपना है ना कोई दुश्मन। तुम्हारा मतलब क्या है? अब्बा, मैं यहाँ सिर्फ एक बार दुनिया देखने आया हूँ। मोहम्मद, क्या तुम पागल हो गए हो? आप मुझे नहीं समझेंगे और ना ही मुझे आपसे ऐसी कोई तवक्को है। अब्बा, हम एक ही मट्टी से नहीं बने। मेरे बाज़ौक़ क़ारीन, इसीलिए शम्सुद्दीन तबरेज़ी एक मुअम्मा थे। कुछ कहते थे कि वो एक अनपढ़ ज़ाहिद हैं जो हर तरह का जादू जानते हैं। दूसरों का कहना था कि वो एक और सुकरात हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुकरात की तकदीर में बेलगाम जुनून, इंतहाई गुर्बत और एक पुरतशद्दुद मौत लिखी थी। शम्सुद्दीन मुझे बिल्कुल वैसे ही नज़र आए, बस एक प्यास इस चीज़ के लिए जिसे वो ढूंढ रहे थे। अगरचे वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो चीज़ क्या है, मगर उन्हें यकीन था कि एक दिन उन्हें वो चकमाक का पत्थर मिल जाएगा जिसे रगड़ कर वो ज़िंदगी को एक मुक़द्दस शोले में बदल देंगे। यही वजह थी कि शम्स बगैर किसी इंतबाह के चीख पड़ते, मूसलाधार बारिश की तरह रोते या बोलते बोलते काफिरों पर थूक देते। ये काफिर कौन थे? वो जो इल्म के पिंजरों में कैद थे, जो मजनू को नहीं जानते थे। अपने इसी ज़ाती मजनू की तलाश में शम्स एक दिन तबरेज़ से निकल खड़े हुए थे। बगदाद, दमिश्क, हल्ब, कैसरिया, सिवास, अर्ज़ रूम, अर्ज़नजान, उन्होंने कितने ही मकामात की सैर की। बुज़ुर्गों की सोहबत में घंटों गुजारे और फिर भी हर रात आसमान से कहते, परवरदिगार, मेरा दिल अब भी प्यासा है। आप तबरेज़ के इस आफ़ताब शम्सुद्दीन को बुज़ुर्गों की सोहबत के एक दो किस्सों से पहचान जाएंगे। दमिश्क में शम्स इब्न अरबी के मुरीद बने। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना रूमी और इब्न अरबी सूफियाना तसव्वुफ़ के दो बड़े काफ़िला सालार थे। उनमें से एक इश्क की राह पर चला और दूसरा मंतिक और फ़लसफ़े की। इब्न अरबी शम्स की पैदाइश से 20 साल पहले 1165 ईस्वी में इस्पानिया में पैदा हुए थे। वो शम्स को मेरा बेटा कहकर पुकारते थे, जबकि शम्स उन्हें एक अजीम हस्ती मानते थे। और फिर भी उन्हें महसूस होता कि इब्न अरबी पैगंबर के रास्ते पर नहीं चल रहे। बहुत बाद में उन्होंने मौलाना रूमी से कहा था, मैंने इब्न अरबी से बहुत कुछ सीखा, मगर उसका मुवाजना उससे नहीं किया जा सकता जो मुझे आपसे मिला। मौलाना, क्या एक कंकर का मुकाबला मोती से हो सकता है? बगदाद में वहीदुद्दीन किरमानी नामी एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। मुझे बताया गया है कि वो मौलाना रूमी से भी मिले थे। मौलाना किरमानी की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। एक रात शम्स ने देखा कि किरमानी पानी के एक बर्तन को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। शेख, आप क्या देख रहे हैं? शम्स ने पूछा। चाँद। वो कहाँ है? किरमानी मुस्कुराए। इस बर्तन में मेरे बच्चे। क्या आपकी गर्दन में मोच आ गई है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप आसमान वाले चाँद को क्यों नहीं देख रहे? किरमानी फिर मुस्कुराए। तुम नहीं समझोगे मेरे बच्चे। शम्स ने उसी दिन बगदाद छोड़ दिया। किरमानी भले ही एक मशहूर सूफ़ी होंगे, मगर शम्स को अपनी राह बंदगी में उनकी ज़रूरत न थी। मशहूर, शम्स को इस लफ्ज़ से शक और नफ़रत होने लगती थी। शोहरत दरअसल किसी शख्स के बारे में गलत फहमियों का मजमुआ होती है। शम्स ने गुमनामी का रास्ता चुन लिया। ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक रायगां आदमी हूँ। मैं तो एक सीप हूँ मालिक, महज एक कतरा जिसे तूने खींच लिया है। दमिश्क में ही शम्स ने पहला ख्वाब देखा था। शहर की गलियों में भटकते हुए वो अपने जी में कहते रहते, मालिक, मुझे एक बार अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलवा दे। एक रात उन्होंने ख्वाब में सुना, फ़िक्र न करो, तुम्हारा उससे विसाल होगा। वो कहाँ है? अनातोलिया में, रोम की सल्तनत में, इसीलिए उसका नाम रूमी है मेरे बच्चे। परवरदिगार, मैं उससे कब मिलूँगा? अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पर तुम उससे मिलोगे। इसीलिए दमिश्क में मौलाना रूमी को देखकर शम्स ऊंची आवाज़ में हंसे थे और कहा था, ये अभी पक्का नहीं है, इंतज़ार करो मेरे दोस्त, हम दोबारा मिलेंगे। शम्सुद्दीन हर जगह अल्लाह के उस करीबी दोस्त को तलाश करते रहे। रात गुजारने के लिए उनके पास कहीं पनाह लेने के सिवा कोई चारा ना था। उस वक्त इंसान का पेशा और समाजी रुतबा तय करता था कि वो कहाँ सोएगा। ताजर कारवां सराओं में ठहरते, मौलाना मदरसों में और दरवेश सराय में, जहाँ क़याम मुफ्त था।
مگر شمس الدین ہمیشہ کسی کارواں سرائے میں سوتے تاکہ انہیں کوئی درویش نہ پہچانے۔ تاہم سرائے میں رہنے اور کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ پیسے کہاں سے لاتے؟ بس بچوں کو قرآن پڑھا دیتے۔ شمس نے 3 مہینے میں پورا قرآن سکھانے کی ایک تکنیک دریافت کر لی تھی۔ جب بھی وہ کسی شہر میں طویل قیام کرتے، ان کا ذریعہ معاش یہی ہوتا۔ مختصر قیام کی صورت میں وہ کپڑے اور یہاں تک کہ جوتے بھی گانٹھ لیتے۔ جوانی میں انہوں نے معمار کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ اس سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا: خود کو چھپا کر رکھو، تمہیں کوئی نہ پہچانے، تم بے وقت ہو، تمہارا بس ایک ہی کام ہے: رب کے اس قریبی دوست کو ڈھونڈنا۔ اس کے بعد تم سکون سے اپنی قبر میں جا سکو گے۔ رخصت ہونے سے پہلے دنیا دیکھنے کی قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے۔ دیکھیے، اطابق نیند میں بڑبڑا رہا ہے۔ بوڑھے شمس الدین اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ سے لڑکے کو جھنجھوڑتے ہیں اور اطابق آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سردیوں کی ہلکی سی دھوپ کمرے میں داخل ہو چکی ہے۔ اطابق 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 ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ جی حضور، حضور صرف ایک ہی ہے اطابق، میں تمہارا دوست ہوں۔ جی، اطابق کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ آگ جو اس نے اس دن بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھی تھی اب بجھ چکی تھی، اور وہاں صرف ایک شفیق نیلا شعلہ باقی تھا۔ چلو، اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ کہاں؟ اپنی سیاحت پر۔ آج میں اس سے ملوں گا۔ کس سے؟ اطابق کو گلے لگاتے ہوئے شمس الدین نے کہا، اس سے جسے میں ان تمام برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اطابق، میں تمہیں بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہیں تو میں نے پا لیا، مگر اسے پانا ابھی باقی ہے۔ چیپٹر نمبر 12۔ میرے دانشور قارئین، ہمیں شاذ و نادر ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کردار جس کا تذکرہ پہلے کبھی نہیں ہوا، کب چپکے سے کہانی میں در آتا ہے۔ اطابق ارسلان دوغماس نامی وہ لڑکا بھی اسی طرح کہانی میں چوری چھپے داخل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، مگر میرے لیے، ابن بطوطہ کے لیے، وہ بالکل جیتا جاگتا سچ ہے۔ میں نے ایسے نام کب اور کس سرزمین پر سنے تھے؟ مجھے کیوں لگا کہ وہ یونانی ہے؟ ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے تو بس اس کہانی میں ایک ایسے چھوٹے لڑکے کی موجودگی محسوس کی ہے جو ہر جگہ بھٹک رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر سوال اٹھا رہا ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ شمس الدین جب اطابق کا ہاتھ تھام کر چل رہے تھے تو وہ دراصل اپنے ہی بچپن کی انگلی پکڑ کر اسے راستہ دکھا رہے تھے؟ جس دن ہمارا بچپن ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، وہی ہماری موت کا دن ہوتا ہے۔ تمام صبح اطابق اور شمس الدین چوڑی شاہراہوں، تنگ راستوں اور تاریک گلیوں میں گھومتے رہے۔ اطابق نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ بہت دور۔ کہاں؟ تبریز میں۔ تبریز یہاں سے کتنا دور ہے؟ شمس الدین ہنس دیے، اتنا ہی دور جتنا تمہارا دل میرے دل سے ہے۔ اطابق بھی ہنس پڑا، آپ کسی پاگل کی طرح باتیں کرتے ہیں، میرے والد بھی ہی کہا کرتے تھے۔ اب دیکھو، تم بھی انہی کی باتوں کو دہرا رہے ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اطابق نے شمس الدین کے بوسیدہ لبادے کی آستین کھینچی۔ چلو، جب تک ہم بازار نہیں جائیں گے تمہیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ ہر کوئی جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ بازار میں کباب کی ایک دکان میں داخل ہو کر شمس نے اطابق کے لیے پراٹھے اور شوربے کا آرڈر دیا۔ اچانک جامع مسجد کے مینار سے مؤذن کی اذان سنائی دی۔ کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ اطابق نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ فضول بات نہ کرو، پہلے کھانا کھاؤ، نماز کی فکر بعد میں کرنا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بھی شمس اطابق کے ساتھ دکان کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ لڑکا مسلسل ضد کر رہا تھا کہ اسے کہیں اور لے جائیں۔ آخر کار زچ ہو کر شمس نے کہا، او احمق، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں آج اس سے ملنے والا ہوں؟ کس سے؟ خاموش رہو۔ شمس نے اطابق کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک شمس چلائے، وہ آ رہا ہے، اور تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ کباب کی دکان کے مالک نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں پیچھے سے جکڑ لیا۔ کبابوں کے پیسے کون دے گا؟ رب دے گا۔ رب دے گا؟ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ پیسے نکالو۔ دکاندار شمس پر پل پڑا۔ اطابق ان کے پیچھے پہنچ گیا اور حملہ آور کو پیچھے سے مارنے لگا۔ قریب ہی جو لاہوں کا مدرسہ تھا، وہاں سے نکل کر مولانا رومی خچر پر سوار ہوئے۔ ان کے گرد شاگردوں کا ہجوم تھا۔ کباب کی دکان کا مالک زمین پر گرے ہوئے شمس کو پیٹ رہا تھا، جبکہ اطابق چیختے ہوئے دکاندار سے الجھ رہا تھا۔ منظر دیکھ کر مولانا رومی خچر سے اترے، شمس کو بازوؤں سے تھاما اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ مولانا کو دیکھ کر شمس بیک وقت پرجوش بھی تھے اور شرمندہ بھی۔ یہ وہی تھے،
وہ شخص جسے انہوں نے 15 سال پہلے دمشق میں دیکھا تھا، جب اللہ نے ابھی انہیں اپنے باورچی خانے میں پکا کر تیار نہیں کیا تھا۔ مگر اب شمس نے مولانا کو غور سے دیکھا۔ ہانڈی میں مٹر کے دانے معمول کے مطابق ابل رہے تھے، جلد ہی پک کر تیار ہونے کے منتظر۔ اے میرے مالک، کیا میری تلاش کا حاصل آخر کار میرے سامنے آ گیا؟ کیا بات ہے؟ مولانا نے پوچھا۔ دکان کے مالک نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، حضور، ان صاحب نے لڑکے کے لیے پراٹھے اور شوربے کا آرڈر دیا، مگر جب پیسے دینے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ ان کے پاس پیسے نہیں، میں دوں گا۔ بہت اچھا حضور۔ جیسے ہی مولانا اپنی سواری کی طرف مڑے، شمس الدین چیخے، تم کون ہو؟ تم میرا قرض کیوں اتارو گے؟ میں مولانا جلال الدین رومی ہوں، کونیا کے لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ دراصل میرا نام جلال الدین بلخی ہے، میں بلخ میں پیدا ہوا تھا۔ مجھ میں کسی کا قرض اتارنے کی طاقت نہیں، میں تو بس کھانے کے پیسے دوں گا۔ شمس مسکرائے، کیا تم اللہ کے حضور ہمارا سارا قرض اتار دو گے؟ یہ رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شمس الدین نے مولانا رومی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران شاگردوں نے مولانا کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ یہ کون دیوانہ تھا جو کہیں سے نمودار ہو کر ان کے استاد سے سوال کر رہا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ مولانا رومی کون ہے اور کونیا میں سلطان سمیت ہر کوئی ان کا کتنا احترام کرتا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ مولانا دوبارہ خچر پر سوار ہوں تاکہ وہ انہیں گھر چھوڑ آئیں۔ مولانا وہیں کھڑے رہے اور کہا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہ نہ تو انتظار کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور نہ ہی بے چین۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے کوئل بہار کی خاموش پکار کا جواب دے رہی ہو۔ اطابق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شمس نے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا نام اطابق ہے، اس کے والدین مر چکے ہیں۔ مولانا، وہ کونیا کی سڑکوں پر بھٹکتا پھرتا ہے، سڑکیں ہی اس کا گھر ہیں۔ کوئی اسے کھانا دے دے تو کھا لیتا ہے، نہ دے تو بھوکا رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ چوری نہیں کرتا۔ جو لڑکا سردیوں کی راتوں میں شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرے وہ کبھی چور نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ شمس کہا مار کر ہنس دیے، تم کیسے مولانا ہو؟ کس کے مولانا ہو؟ شاگردوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ کون آوارہ گرد تھا جس نے سر عام ان کے مولانا کی توہین کرنے کی جرت کی تھی؟ شمس اطابق کا ہاتھ پکڑ کر مخالف سمت میں چل دیے۔ مولانا نے ان کا راستہ روک لیا، مگر تم نے اپنا آخری سوال تو پوچھا ہی نہیں۔ یہ سچ ہے، مگر تمہارے شاگردوں کو لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوٹا دکھا رہا ہوں۔ سوال ہر چیز سے مقدم ہے، پوچھو۔ مولانا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شمس نے کہا، مولانا، میں ان تمام برسوں میں صرف تمہاری خاطر اس دھرتی پر بھٹکتا رہا ہوں، اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا میں واقعی وہی شخص ہوں؟ سوال ضروری ہے۔ رب کی ثنا ہو، شمس مسکرائے۔ بایزید بستامی یا محمد مصطفیٰ، مولانا آپ کے نزدیک ان میں سے کون زیادہ بڑا ہے؟ بہت بعد میں مولانا نے حسام سے کہا تھا، اس ایک سوال نے مجھے آسمانوں سے بھی پرے کی سیر کرا دی۔ مولانا، آپ کا جواب کیا تھا؟ میں دیر تک خاموش کھڑا رہا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ایسے لگا جیسے میرے اندر سے کوئی بول رہا ہو، نبی محمد مصطفیٰ۔ کیوں؟ شمس نے وجدانی کیفیت میں پوچھا۔ بایزید کی پیاس پانی کے ایک قطرے سے بجھ گئی تھی۔ ان کی گنجائش بس اتنی ہی تھی، مگر نبی کی پیاس لامتناہی تھی۔ جیسے ہی ایک پیاس بجھتی ایک نئی پیاس جنم لے لیتی۔ حضور کا دوسرا نام پیاس ہے۔ ایک دن بایزید نے محسوس کیا کہ وہ سچائی تک پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کسی اور سمت نہ دیکھا، اور محمد مصطفیٰ ہر دن کے ہر لمحے ایک الہی تجلی کے تعاقب میں رہتے اور کہتے، اے کائنات کے مالک، میرے لیے یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ میں تجھے ویسا جان سکوں جیسا تجھے جاننے کا حق ہے۔ جیسے ہی مولانا رومی یہ بول چکے، شمس بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اپنے خچر پر سوار ہوتے ہوئے مولانا نے اپنے بیٹے سلطان اور پسندیدہ شاگرد حسام سے کہا، اس بات کا خیال رکھو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں گھر لے چلو۔ میرے دانشور قارئین، یہ سب بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کونیا میں مولانا رومی اور شمس الدین کی اس ملاقات کے بارے میں اور بھی بہت سی داستانیں سنی ہیں۔ اب حقیقت اور افسانے میں تمیز کرنا ناممکن ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ زندگی کے طوفان کس طرح سچ اور جھوٹ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ کونیا کے بازار میں کھانے پینے کی ایک دکان پر میں نے ایک کہانی سنی تھی۔ میں وہاں اکثر طبوس سیخ کباب کھانے جایا کرتا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی ان کبابوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، جو ترکی کے گوشت کو دودھ، پیاز، زیتون کے تیل، ٹماٹر کے رس، نمک اور کالی مرچ کے آمیزے میں دیر تک میرینیٹ کر کے بنائے جاتے ہیں۔
آپ اس کہانی پر یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایک دن مولانا اپنی لائبریری میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مذہب کے اصولوں پر بیٹھے بحث کر رہے تھے کہ اچانک دیوانہ وار حالت میں شمس نمودار ہوئے۔ کتابوں کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ مولانا نے مسکرا کر کہا تم نہیں سمجھو گے، آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میں بہرحال آپ کو بتاؤں گا۔ فوراً ہی لائبریری میں آگ لگ گئی۔ مولانا چلائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگ کیسے لگی؟ ہنستے ہوئے شمس نے کہا احمق تم بھی نہیں سمجھو گے۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر لائبریری سے باہر نکل گئے۔ پونیا کے بازاروں میں مولانا رومی کے بارے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں دستیاب ہیں۔ جو کہانی میں اب آپ کو سنانے والا ہوں وہ انہی میں سے ایک میں درج تھی۔ ایک دن مولانا رومی ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کئی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچانک وہ نحیف و نزار اور مجذوب صفت درویش مولانا کے پاس آیا اور پوچھا ان کتابوں میں کیا ہے؟ مولانا نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تم نہیں سمجھو گے، یہ سب تمہارے علم کی حدوں سے پرے کی باتیں ہیں۔ غرور نہ کرو، شمس چلائے۔ مولانا پھر مسکرائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر کوئی ہر بات سمجھ سکے؟ واقعی؟ مولانا پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے شمس نے ایک ایک کر کے وہ کتابیں پانی میں پھینکنا شروع کر دی۔ مولانا نے انہیں نہیں روکا، بس اتنا کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ان میں سے کچھ کتابیں اب دوبارہ دستیاب نہیں ہیں، یہ میرے والد نے مجھے دی تھی۔ تب ایک معجزہ ہوا۔ پانی میں ہاتھ ڈال کر شمس نے تمام کتابیں نکال لیں۔ ان میں سے کوئی بھی گیلی تھی نہ خراب۔ مولانا نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ شمس مسکرائے، ممکن ہے، اسے الہی قدرت کہتے ہیں۔ مولانا آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پونیا میں نے ایک اور کہانی بھی سنی۔ مولانا اپنے مدرسے میں شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک حلوائی اپنی مٹھائیاں بیچتا ہوا اونچی آوازیں لگاتا ہوا وہاں سے گزرا۔ مولانا نے اسے اندر بلا لیا۔ حلوے کا ٹوکرا اپنے سر سے نیچے اتار کر حلوائی نے مولانا کو غور سے دیکھا۔ تو پھر ہمیں اپنا کچھ حلوہ دو، مولانا نے کہا۔ حلوائی نے انہیں کچھ حلوہ دیا اور فوراً مدرسے سے چلا گیا۔ جب مولانا نے وہ حلوہ کھایا تو وہ بے چین ہو گئے اور حلوائی کی تلاش میں باہر نکل گئے۔ برسوں گزر گئے، مولانا واپس نہ آئے۔ اس دوران ان کے شاگرد انہیں ڈھونڈنے کے لیے مختلف سمتوں میں نکل کھڑے ہوئے، مگر مولانا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مولانا چند سال بعد خود ہی واپس آ گئے۔ اب وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بس کبھی کبھار فارسی میں شعر لکھتے تھے۔ ان کے شاگرد وہ نظمیں نقل کر لیتے جو آخرکار ان کی مشہور مثنوی میں جمع کی گئیں۔ مگر حلوائی کون تھا؟ کیا وہ تبریز کے شمس الدین تھے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کہانی میں کہیں بھی شمس کا ذکر نہیں، مگر مولانا کی زندگی کی داستان شمس کے بغیر لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ تو میرے باذوق قارئین، آئیے اپنے پہلے قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ مولانا رومی اپنے خچر پر سوار گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ بوڑھا درویش کون تھا؟ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کڑاکے کی سردی میں بہار آ گئی ہو۔ وہ بڑبڑائے، آج لک لک کی روح تمہارے دروازے پر ہے، بہار آ گئی ہے، تم کہاں چھپے ہو؟ دیکھو دنیا نے خود کو پتوں، پھولوں اور گلابوں سے سجا لیا ہے۔ اس دوران سلطان ولد حسام اور تھیریانوس بے ہوش شمس کو ایک دوسرے خچر پر لاد کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھے۔ اطابق ان کے ساتھ تھا۔ سلطان نے حسام سے پوچھا کیا تم نے اس درویش کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مولانا کو اس طرح چیلنج کرے۔ تھیریانوس نے کہا کیا یہ وہی ہے جسے آنا تھا؟ سلطان نے اپنے جی میں کہا کون؟ حسام نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مولانا نے آج صبح مجھ سے کہا تھا کہ وہ آج آ رہا ہے، کیا مولانا اسے جانتے ہیں؟ نہیں، اچانک اطابق بولا، دادا جان نے بھی کہا تھا کہ وہ آج اس سے ملیں گے۔ کس سے ملیں گے؟ سلطان نے پہلی بار اطابق پر غور کیا۔ تم کون ہو؟ اطابق، اس نے مسکرا کر کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ کہیں نہیں۔ تمہارے ماں باپ؟ میرا کوئی نہیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم اس درویش کو جانتے ہو؟ نہیں حضور، انہوں نے کل رات مجھے کہانیاں سنا کر سلایا تھا اور پھر آج صبح مجھ سے کہتے ہیں کہ آج میں کسی سے ملنے والا ہوں، آؤ بازار چلتے ہیں۔ کون سی کہانیاں؟ مجھے یاد نہیں، میں سو گیا تھا۔ دادا جان کب جاگیں گے؟ جلد ہی، جیسے ہی وہ جاگیں گے میں چلا جاؤں گا۔ اطابق نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تم کہاں جاؤ گے؟ سلطان نے اطابق کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اطابق نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سلطان نے کہا، اطابق تم مولانا کے گھر ہی رہو گے، آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اطابق مسکرایا۔ بھائی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ سلطان کو احساس ہوا کہ اطابق کے لیے اس لفظ کے کوئی معنی نہیں تھے، کیونکہ اس کے والدین نہیں تھے، اس لیے اس کی زندگی میں بھائی یا بہن کا تصور بھی نہیں تھا۔
جب وہ چل رہے تھے تو سلطان نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ کون ہے؟ کون؟ مولانا جلال الدین رومی۔ سلطان حسام سختی سے بولا، کیا بات ہے حسام، کیا مولانا کا ایسا خوبصورت بچہ نہیں ہو سکتا؟ اور سنو اطابق، تمہاری ماں کا نام کیرا خاتون ہے۔ سلطان کی گود سے پھسل کر اطابق نے خچر پر موجود شمس الدین کے بے جان جسم پر ہاتھ رکھا۔ دادا جان کب جاگیں گے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ بہت جلد، جیسے ہی ہم گھر پہنچ کر ان کا خیال رکھیں گے وہ جاگ جائیں گے۔ سلطان نے دیکھا کہ مولانا گھر کے سامنے والے دروازے پر کھڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس نے مولانا سے پوچھا، کیا آپ آج صبح اسی بزرگ کی آمد کی بات کر رہے تھے؟ میں نہیں جانتا۔ سلطان اپنے والد کے قدم چومنے کے لیے جھک گیا۔